बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में उनकी हमशीरा की जो मुलाकात हुई है, इस दौरान इमरान खान साहब ने पार्टी क़यादत को ये हदायत जारी कर दी हैं कि 10 मुहर्रम के बाद आप एहतजाजी तहरीक चलाएं। एहतजाजी तहरीक की कॉल देने का ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने 10 मुहर्रम के बाद। ये पहली खबर है। दूसरी खबर ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, इस इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर, CM KPK, बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं पर अदम एतमाद हो गया और पार्टी की जो सीनियर टॉप लीडरशिप है उसकी कारकर्दगी के ऊपर बड़े संगीन किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। इवन कि यहाँ तक कि जो खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा, जो आजकल फ्रंट फुट पर लीड कर रही हैं, पार्टी के बहुत से मामलात में बहुत आगे दिखाई देती हैं, उन पर भी अदम एतमाद हुआ। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी कारकर्दगी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्या बातें हुई ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, 5 रहनुमा जो इस वक्त जेल में है, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी, इन 5 रहनुमाओं का जो खत है वो मंजर आम पर आ गया और इन्होंने खत लिख कर कहा कि हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करे। अब ये जो खत है इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो PTA रहनुमाओं ने जेल से खत तहरीर की है, इस खत में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ और सियासी जमातों के साथ डायलॉग्स आने चाहिए। ये खत इस वक्त मंजर आम पर आया और ये खत लिखा क्यों गया, इसके हवाले से बात करूंगा और बताऊंगा कि ये खत दरअसल में लिखने की वजूहात क्या हैं। फिर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने पाकिस्तान की मुक़्तदरा को तड़ियाँ लगा दी हैं और उन्होंने कहा कि मेरी जो है ना, मैं चैलेंज करता हूं इस रियासत को कि मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वो चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान की मुक़्तदरा को, और वही मुक़्तदरा जिसकी एक वक्त में वो बड़ी तारीफ़ किया करते थे इमरान खान साहब, जो उनके चहीते लीडर हैं। जब वो इस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चे होते थे तो उस वक्त वो बड़ी तारीफ़ें किया करते थे इसी इस्टेब्लिशमेंट की, और इसी जनरल बाजवा को वो कौम का बाप कहते थे। और आज इसी जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट को वो पूरी कौम के सामने बदनाम करने के लिए उसको सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं। और वही गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मेरा रियासत को चैलेंज है कि मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वो कह रहे हैं कि मैं तमाम इदारों को चैलेंज करता हूं जो KPK में अदम एतमाद और गवर्नर राज के ख्वाब देख रहे हैं, वो अपना शौक पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि 9 मई जो है वो एक बहाना था, असल में PTI निशाना था। फिर वो कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया गया, 9 मई से पहले किस तरह PTI को तोड़ा गया, 9 मई से पहले कैसे साजिशें की गई, 26वीं आईनी तरमीम अदलिया के ऊपर धब्बा है, एक स्याह धब्बा है। ये इस तरह की बातें करके वो साथ बैठे थे उनके PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, साथ उनके और भी PTI के जो सीनियर रहनुमा है वो साथ मौजूद थे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें उन्होंने पाकिस्तान की मुक़्तदरा को एक बार फिर बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत में घसीट कर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी आपको हम कहते हैं कि आप हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप मेरी हुकूमत गिराएंगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि क्या जेल से एहतजाजी तहरीक चल सकती है। एक सवाल है कि जो लोग एहतजाजी तहरीक के सुहाने ख्वाब देख रहे हैं, फिर अलीमा खान साहिबा जो हैं वो जिस तरह से खान साहब की पार्टी का बेड़ा गर्क कर रही हैं। सर देखें, खान साहब की पार्टी के अंदर बहुत से रहनुमा, मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ कुछ लोगों की, जो ये समझते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जो है उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, और अगर हम उस बयानिया को प्रमोट करेंगे तो पार्टी की सियासत को इससे नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा जिसका कोई अजाला करने के लिए तैयार नहीं होगा। और फिर वो जो नाकाबिल तलाफी नुकसान है वो तहरीक इंसाफ के डैमेजिंग रिजल्ट्स की सूरत में नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमात होंगे, केसेस होंगे, उनके फैसले होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ की बुनियादें कमज़ोर हो जाएंगी। अभी देखें ना कि हाल ही में एक अदालती फैसला आया, 26वीं आईनी तरमीम
کے تحت بننے والا کانسٹیٹیوشنل بینچ اس نے ریزرو سیٹس کی نظر ثانی کی درخواستوں پر جو سماعت کی، اس کا ایک تاریخی فیصلہ یہ جاری کیا کہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہوگی، اور تحریک انصاف نے رہی صحیح جو اپنی عزت تھی وہ تب ختم کر لی تھی جب انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا۔ یہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کر سکتے تھے، یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا سہارا لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، بھائی وہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں تھی۔ سنی اتحاد کونسل از ناٹ اے پارلیمانی پارٹی، وہ کوئی پارلیمنٹری پارٹی نہیں تھی، لیکن اس کو جوائن کر کے اپنی رئیس سیاست کا جنازہ نکال دیا۔ اب پی ٹی آئی کا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں علی امین گنڈا پور پر عدم اعتماد ہوا، اور بشرا بی بی پر جو بات ہوئی، عمران خان کی جو اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کے والے سے بات ہوئی کہ وہ کس طرح سے سیاست میں متحرک ہو سکتی ہیں، پھر عمران خان صاحب کے کیسز کے والے سے باتیں ہوئیں، تو وہیں پر بیرسٹر گوہر خان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی سیاست کا بھی دھڑن تختہ کر دیا گیا، ان کی سیاست کا بھی جنازہ نکال دیا گیا، یہ کہہ کے کہ بیرسٹر گوہر ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پارٹی کو رن کر رہے ہیں، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ بہت سے معاملات سے لاعلم ہے، ان کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے۔ اتنے سوشل میڈیا دی بھی گل ہوگی۔ وہ جو علی محمد خان صاحب ہیں، ویسے تو علی محمد خان ایک بڑا آنیسٹ اور ایک بڑا نیٹ کلین بندہ ہے، اور وہ بڑا ایک ایماندار پالیٹیشین ہے، میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اس شخص نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ان لوگوں پر عدم اعتماد کیا جو اس وقت خان کے نیریٹو کے ساتھ نہیں کھڑے، بقول علی محمد خان۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو لوگ عمران خان صاحب کے نیریٹو کے ساتھ نہیں ہیں ان پر عدم اعتماد کیا جائے، اور انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ عمران خان کی رہائی ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ تو سر اسی سوشل میڈیا نے تو بیڑا غرق کیا تحریک انصاف کا، ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ۔ اسی سوشل میڈیا نے تو فوج کے خلاف، جو پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف عوام کے دلوں میں نفرت بھڑکائی ہے، وہ اسی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر بھڑکائی ہے۔ اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس کو اپنا ٹول بنا کر، فیک ٹول بنا کر کس طرح سے خبروں کو ڈس انفارمیشن کے طور پر پھیلایا گیا، یہ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا، اور پھر اس کے ریزلٹس کے نکلے کہ تحریک انصاف اپنی ہی بات سے، کی گئی بات سے مکر گئی کہ جی ہم تو اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیٹ کو للکار رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار کرتا ہوں ریاست کو کہ اگر میری حکومت گری تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اتنی ہمت ہے تو گرا کے دکھاؤ، یہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی مقتدرہ کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ میری حکومت کے پی کے میں گرا کر دکھاؤ، اور اگر گرا دی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں وہ شوق پورا کر لیں، جو گورنر آج لگانا چاہتے ہیں وہ شوق پورا کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، میں عدم اعتماد کے وقت کسی ادارے کا سہارا نہیں لوں گا۔ بھائی آپ کو سہارا دینا کس نے ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کے پی کے میں افغانی لوگ آ گئے، افغانستان کے لوگ کے پی کے میں داخل ہو گئے، کے پی کے میں جو دہشت گردی ہے وہ کس طرح سے پھیل رہی ہے، افغانستان کے لوگ سرحد سے آ کر یہاں پر آ گئے۔ کے پی کے میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ آپ کی۔ کتنے سال سے ہے؟ 2013 سے لے کر آنورڈ 2025 آج تک آپ کی حکومت ہے۔ ان 12 سالوں میں آپ کے پی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر نہیں کر سکے۔ 3 وزرائے اعلیٰ، پہلے پرویز خٹک، دوسرے محمود خان اور تیسرے علی امین گنڈا پور، ایک ہی جماعت سے، ایک ہی پارٹی سے، اور پھر بات کیا کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر جی معاملات بڑے خراب ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، اور پھر الزام کس پر؟ پاکستان کی ریاست پر، الزام کس پر؟ پاکستان کی مقتدرہ پر، الزام کس پر؟ پاکستان کے اداروں پر۔ صرف یہی آتا نا؟ یہ جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ لالا مجنو کی کہانیاں سنائی، میں نہ مانوں والی جو رٹ ہے وہ لگا کر سیاپا.com ڈال کر، اور قوم کو پھر لگا دیا اسی کے پیچھے کہ جی دیکھو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نو میز آف فالس فلیگ آپریشن، یہ ان کا کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ سر اٹس ناٹ اے فالس فلیگ آپریشن، اٹس اے اسٹریٹجی۔ یہ ایک سانیہ تھا۔ 9 مئی پہ کیا ہوا؟ ملٹری انسٹالیشنز پر ٹارگٹ
پاکستان میں کس طرح سے افراتفری پھیلائی گئی، کور کمانڈر ہاؤس جو جناح ہاؤس ہے لاہور کا، اس کو کس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی، کس طرح وہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا گیا، کس طرح وہاں پر کروڑوں کا نقصان ہوا، کس طرح ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسایا گیا، کس طرح آرمی کے خلاف، پاکستان کی مقتدرہ کے خلاف، چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ٹرولز کیے گئے. وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب بکواس تھا، وہ سب ایک حقیقت تھی، وہ سب فیکٹس پر مبنی تھیں، وہ سب حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. سر جو آپ نے کیا آپ اسے آپ ڈینائی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے 5 رہنما جو ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے، اس خط کا متن یہ ہے کہ 5 رہنماؤں نے حکومت سے مذاکرات کی جو ہے وہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حامی ہیں. پھر انہوں نے خط کے متن کے مطابق سیاسی سطح پر مذاکرات کو ضروری قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہیں سیاسی اور مقتدرہ کی سطح پر ضروری ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات سیاسی سطح پر اور مقتدرہ کی سطح پر ہونے چاہیے. اچھا، ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکار، پاکستان کے اداروں کو للکار کہ خبردار اگر میری حکومت گری تو یہ ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی. انہوں نے کہا کہ ریاست کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں. یہاں تک یہ الفاظ بولے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف عدم اعتماد لا سکیں، اور کے پی کے میں اگر غیر جمہوری نظام سے حکومت چلائی گئی تو عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. اچھا، کے پی کے میں فرشتوں کی حکومت ہے، اور جو پاکستان کے دیگر صوبوں میں اور وفاق میں الیکشن ہوا وہاں پر چوروں کی حکومت ہے بقول پاکستان تحریک انصاف. وہاں پر جہاں پر ایک صوبے میں ان کی حکومت بنی، اسی الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھانے والے اپنے الیکشن کو متنازع نہیں کہہ رہے، اس کو صاف اور شفاف قرار دے رہے کہ جی ایک صوبے سے ساڈی حکومت ہے، اتنے فرشتیاں نے الیکشن کرایا اور باقی صوبوں کے اندر چوروں نے الیکشن کروائے. باقی صوبوں کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں نے الیکشن کروائے جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کی ساکھ کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں بقول پاکستان تحریک انصاف. اور جہاں سے یہ جیتے ہیں وہاں پر امیر المومنین کی حکومت ہے، وہاں پر فرشتوں کی حکومت ہے. اس حکومت کو ہم تسلیم کر لیں اور ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی جو الیکشن آپ کی نگرانی میں ہو، آپ کے سرکاری ٹیچرز، کے پی کے سرکاری ٹیچرز اس میں ملوث تھے، جنرل فیض اس میں ملوث تھا. جنرل فیض کا الیکشن 2024 میں جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ آج بھی زباں زد عام ہے. ہمیں کسی نے بتایا کہ کور کمانڈر رہے ہیں لاہور کے، ایک سابقہ کور کمانڈر رہے ہیں، اور ان کو 9 مئی کے کیسز میں فارغ کیا گیا. ان کا میں نام بھی لے لیتا ہوں، لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی. ان کے اوپر کیا الزامات تھے مس کانڈکٹ کے؟ 9 مئی 2023 ہوا، ان کو کس بنیاد پر فارغ کیا گیا؟ کہ وہ تحریک انصاف کی کیا کر رہے تھے؟ سپورٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جس طرح سے معاملات کھلے، پھر جس طرح جنرل فیض کی کتاب کھلی اور اس کتاب کے صفحوں کو جب کھول کر دیکھا گیا تو لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے. تو لوگوں نے تو سر کانوں کو ہاتھ لگانے تھے. اب اسی طرح جو الیکشن کے پی کے اندر ہوا وہ فراڈ پر تھا، مبنی تھا. اسی طرح میں نے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ جو احتجاجی تحریک کی بات کر رہے ہیں، سر احتجاجی تحریک کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے. آپ کے پاس اس حد تک جو ہے وہ آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے، اسٹرانگ پاور ہونی چاہیے، ویٹو پاور ہونی چاہیے کہ آپ عوام کو سڑکوں پر نکال سکیں. لیکن اس وقت تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بالکل مکمل طور پر ٹھس ہوئی ہے، اور وہ سہل نہیں ہے کہ وہ کسی حکومت اور ریاست کے خلاف کوئی احتجاجی تحریک چلا سکے ایک مضبوط حکمت عملی کے تحت جو کامیاب ہو سکے. لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ تحریک انصاف ایک طرف پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عدم اعتماد، دوسری طرف گنڈا پور کی دھمکیاں، تیسری طرف احتجاجی تحریک کی کال، اور پھر چوتھی طرف مذاکرات کے لیے خط لکھنا. صرف تحریک انصاف اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک چکی ہے، اور وہ جو کیل ہے وہ اتنا بھاری ہوگا کہ وہ ان کی سیاست کا ایک آخری چیپٹر ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.